فاتحہ. ایک نعرے سلوات. سہیل بستی کی خدمت. ترجمہ قرآن کا اس سے جدا کرتے نہیں. ترجمہ قرآن کا اس سے جدا کرتے نہیں. فاطمہ سے ہٹ کے ذکر مصطفیٰ کرتے نہیں. فاطمہ سے ہٹ کے ذکر مصطفیٰ کرتے نہیں. وقت سے آ جاتے ہیں جھولا جھلانے کے لیے. وقت سے آ جاتے ہیں جھولا جھلانے کے لیے. یہ فرشتے ہیں عبادت کو قضا کرتے نہیں. یہ فرشتے ہیں عبادت کو قضا کرتے نہیں. فاطمہ کے نام پہ تیار ہو جاتے ہیں یہ. فاطمہ کے نام پہ تیار ہو جاتے ہیں یہ. ورنہ آنکھوں میں کبھی ہیرے ڈھلا کرتے ہیرے ڈھلا کرتے نہیں. خوب بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن اس میں مریض. خوب بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن اس میں مریض. لگتا ہے اس شہر میں پرچم سجا کرتے لگتا ہے اس شہر میں پرچم سجا کرتے نہیں. جس کو جنت مانگنی ہے مانگ لے بہلول سے. جس کو جنت مانگنی ہے مانگ لے بہلول سے. چھوٹے چھوٹے کام مولا سے کہا کرتے جس کو جنت
سے کہا کرتے نہیں، شامیوں میں آج بھی عباس کا وہ خوف ہے، بھول کر بھی رخ سوئے کرب و بلا کرتے نہیں، بھول کر شعر بلا دو۔ اس لیے اصغر ہوئے ہیں دفن قبر شاہ میں، اس لیے اصغر ہوئے ہیں دفن قبر شاہ میں، پارے دل کو کبھی دل سے جدا کرتے نہیں، پارے دل کو کبھی ایک نعرے سلوات قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون صلى قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے ذہن میں مسلسل یہ آپ کے سامنے پروردگار عالم اس آیت میں دنیا والوں کو عام پیغام بھی دے رہا ہے کہ دیکھو حق کو باطل کا لباس نہ پہنو، باطل کو حق کا لباس پہنو، اور جب کہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. عزیزوں، قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ اس بات کی جانب نشاندہی کی ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو یاد رہے کہ حق کو پہچانو اور باطل کو پہچانو، حق کی بھی معرفت ہو اور باطل کی بھی معرفت ہو. اس لیے کہ اگر حق کے ساتھ ساتھ باطل کو نہیں جانتے تو پھر تمہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ اس بات کو بیان کر دیا ہے. اگر ہمیں قرآن میں
जनाब इब्राहीम का तस्करा मिलता है, वहीं साथ ही साथ नमरूद भी नज़र आता है। अगर कुरान में मूसा का जिक्र है तो फ़िरऔन का भी जिक्र मौजूद है। इसलिए कि जहाँ जहाँ भी आप देखें कुरान में किसी भी आयत में जहाँ भी आदम नज़र आते हैं वहीं पे इब्लीस भी नज़र आता है। यानी एक तरफ हक़ है और दूसरी तरफ बातिल है। यानी परवरदिगार आलम हमें ये बताना चाहता है कि देखो हक़ को भी पहचानो और बातिल को भी पहचानो, ताकि दोनों में फ़र्क पैदा कर सको और अपने आप को हक़ के साथ कर लो, अपने आप को बातिल के करीब न ले जाना। इसलिए कि बातिल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा के दुनिया वालों के सामने पेश किया जाता है और यही वजह है उसकी खूबसूरती को देखकर, उसके अंदाज को देखकर, उसके गुफ्तार को देखकर इंसान धोखा खा जाता है और फ़र्क महसूस नहीं कर पाता कि क्या हक़ है और क्या बातिल है। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों कुरान ने बार बार इस बात की ताकीद की है कि देखो हक़ को भी जानो और बातिल को भी जानो। यही वजह है कि अगर आज के इस मुआशरे को हम देखें तो हमें नज़र ये आता है कि आज के इन हालात में आज का जो नौजवान तबका है कि जहाँ पर वो अफराद के जिनके घर का माहौल दीनी है वहाँ पर तो लोग हक़ और बातिल को पहचानते हैं, वरना अक्सर वो अफराद हैं कि जो ना हक़ को जानते हैं ना जो बातिल को जानते हैं, बल्कि उनको मज़हब एक बेड़ी के मिस्र नज़र आता है। जहाँ दीन एक बेड़ी नज़र आती है, एक कैद नज़र आता है, जबकि हकीकत ये है कि इस्लाम बेड़ी का नाम नहीं है, इस्लाम मुख्तार होने का नाम है। इस्लाम कैद करने के लिए नहीं आया है, शरीयत आपको आज़ादी देने के लिए आई है। शरीयत ने आपको आज़ाद बनाया है, आपकी फ़िक्र को आज़ाद किया, आपके जिस्म को आज़ाद किया। वो मगरबी माहौल है कि जिसने आपके ज़हनों पर इतनी ज़बरदस्त तरीके से अपने शिकंजे को गड़ा दिया है कि इंसान उसी को आज़ादी समझ रहा है, जबकि शरीयत आपको मुसलसल आवाज़ दे रही है कि खबरदार वो आज़ादी नहीं है, बरहनगी को अब आज़ादी नहीं कहा जाता, लोगों के मुकाबले में आ जाने का नाम आज़ादी नहीं है। आज शरीयत ने इसी बात की जो पर्दे का मामला बार बार उठा है, पर्दा मुहतरम शय का नाम है, मुहतरम लिबास का नाम है। हर कीमती शय का तकाजा ये है कि उसको पर्दे के अंदर रखा जाए। पढ़े मोहम्मद वाले अगर आप देखें कि हक़ और बातिल दो अलग अलग शय हैं, मगर उसको इस तरीके से मखलूत कर दिया गया, मिला दिया कि इंसान आज पहचानता नहीं है कि हक़ क्या है बातिल क्या है। आज हम चेहरे से लिबास को उतार देना, चेहरे से पर्दे को हटा देना अपनी आज़ादी समझते हैं, अपनी आज़ादी समझते हैं, जबकि हकीकत ये है मेरे अजीज़ों के शरीयत ने बता दिया कि ये मगरबी माहौल है, ये वेस्टर्न कल्चर है, इसने तुम्हारे जहनों को जकड़ लिया है और तुमको इसी को तुम्हारे लिए तुम्हारे जहनों में इसको बेवक्त कर दिया कि तुमने इसको आज़ादी का नाम दे दिया। किसी आलिम दीन से, किसी आयतुल्लाह से सवाल किया गया क़िबला ये बताएं कि पर्दा क्या है, देखिए हक़ और बातिल का मसला है। मैं इसलिए अर्ज़ करता चलो दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पर्दा क्या है? पर्दा क्या है? क्या पर्दा कैद का नाम नहीं, पर्दा हमारी आज़ादी को छीन लेने का नाम नहीं है। ये पर्दा क्यों आया शरीयत में? इस्लाम ने पर्दे को क्यों रखा? उस आलिम दीन ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे बच्चे तुमने इस्लाम को जाना ही नहीं, तुमने शरीयत को पहचाना ही नहीं, तुमने पर्दे को जाना ही नहीं। कहा अच्छा ये बताओ कि तुम सुनार के दुकान पे गए हो? कहा हाँ हम गए हैं। ज्वेलरी शॉप पर गए हैं? कहा तुमने देखा होगा कि वहाँ पर सामने बड़े कीमती सोने और सोने के जेवर रखे रहते हैं? कहा हाँ बेशक हमने देखा है। कहा तुमने ये भी देखा होगा कि अगर तुम्हें डायमंड की ज़रूरत हो, हीरे की ज़रूरत हो और तुम उससे पूछो कि हीरा कहाँ है और तुम उससे कोई हीरा चाहते हो, कीमती हीरा देखना चाहते हो और उसका मुतालबा करो तो फिर वो सामने नज़र नहीं आएगा, बल्कि उसके पास एक संदूक होगा, संदूक के अंदर पर्दे के अंदर बड़ी हिफाजत के साथ उस हीरे को रखता है। क्यों रखता है? जबकि सामने और तमाम अशिया मौजूद है, लेकिन हीरे को सामने नहीं सजाया। कहा बेटा उसकी वजह यह है क्योंकि हीरा बहुत ही कीमती होता है, इसके मुकाबले में सामने की चीज़ें नहीं जा सकती हैं। ये इतना कीमती है कि अगर इसमें ज़रा सा भी दरार आ जाए या इसका कोई एक कोना भी टूट जाए तो फिर ये इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। यानी वो हीरा जिसकी कीमत अनमोल है, जिसकी कीमत आसानी से अदा नहीं की जा सकती, लेकिन अगर उसमें एक निशान आ जाए, एक खरोच आ जाए,
ذرا سا ٹوٹ جائے تو پھر وہ بے قیمت ہو جاتا ہے۔ میری بچیوں، اسلام نے تمہیں ہیرے سے بھی زیادہ عزت دی ہے، تمہارا مقام اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر تمہارے اوپر دنیاوی نگاہوں کی حوث بھری نگاہوں نے ایک بار تمہاری ذات کو متاثر کر دیا تو پھر جو تمہاری قیمت انمول تھی اب زمانے میں کوئی قیمت تمہاری نہیں رہ جائے گی۔ ایک درود پڑھ محمد والے۔ تو اسلام نے بتایا حق کیا ہے، ایک طرف حق نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف باطل نظر آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے باطل کا لباس بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، بہترین انداز میں ہوتا ہے، دلکشا ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کا جوان، آج کا نوجوان اسی میں تو پھنسا ہوا ہے کہ ہم کس کو مانیں، کون سے دین کو مانیں، کون سی شریعت کو مانیں۔ اتنے ادیان ہیں، اتنے مذاہب ہیں، اتنی شریعت ہے، ہم مانیں تو کس کو مانیں، پیروی کریں تو کس کی پیروی کریں، اطاعت کریں تو کس کی اطاعت کریں۔ آج یہی تو مسئلہ ہے نا جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں دین نہیں بچا، ہمارے گھروں میں شریعت نہیں بچی، ہمارے گھروں میں احکامات الہیہ نہیں بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں۔ اس چیز کو ہمارے ایک بزرگ عالم دین خدا غریب کی رحمت کرے مولانا کرار حسین وائد صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بہترین مثال کے ذریعے سے اس کو دنیا والوں کے سامنے بالکل واضح کر دیا ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ بہترین انداز میں بہترین مثال کے ذریعے سے انہوں نے ہمارے نوجوانوں کی اس مسئلے کو حل کر دیا کہ جہاں آج انسان اس الجھن میں پڑا ہوا ہے کہ ہم مانیں تو کس کو مانیں، کون سے دین کو مانیں، کون سے شریعت کو مانیں، کون سے مذہب کو مانیں، جبکہ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ کہ بس اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ مثلاً کوئی انسان اسٹیشن پہنچ جائے اور وہاں پہ بہت سے پلیٹ فارم ہیں، پلیٹ فارم نمبر 1 اور 2 اور 3 اور 4 اور 5، اور ہر پلیٹ فارم پر ٹرین کھڑی ہوئی ہے۔ اب جو شخص اسٹیشن پہنچا وہ دوڑ کے کبھی پہلے پہ جاتا ہے، کبھی دوسرے پہ جاتا ہے، کبھی تیسرے پہ جاتا ہے، کبھی چوتھے پہ جاتا ہے، کبھی پانچویں پہ جاتا ہے، پھر بار بار پلٹ کے ادھر ہی آتا ہے، کبھی پہلے پہ کبھی دوسرے پہ۔ اب جو انسان وہاں پہ اسٹیشن پہ کھڑا ہوا ہے وہ حیرت میں دیکھ رہا ہے کہ کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے، یہ انسان عجیب وہ غریب کیفیت میں ہے، پریشانی کے عالم میں، کبھی پہلے پلیٹ فارم پہ جاتا ہے، کبھی دوسرے پہ جاتا ہے، کبھی اس ٹرین میں چڑھتا ہے، کبھی اس ٹرین میں چڑھتا ہے۔ اور اس نے ایک مرتبہ اس کو روکا اور روکنے کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری پریشانی کی سبب کیا ہے، تم پریشان کیوں ہو، حیران کیوں ہو، تذبذب کے عالم میں کیوں ہو، وجہ کیا ہے تمہاری؟ کہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ ہمارے ملک کا نظام عجیب و غریب، اسٹیشن پہ اتنے سارے پلیٹ فارم بنا دیے، اتنی زیادہ ٹرینیں کھڑی کر دی، اب میں پریشان ہوں، حیران ہوں کہ کس ٹرین میں چڑھوں، کس میں سواری کروں، کس میں بیٹھوں۔ کوئی ایک ٹرین ہوتی تو آسانی سے اس پر بیٹھ جاتے اور پہنچ جاتے۔ تو سامنے والے نے مسکرا کے فرمایا کہ خرابی ہمارے ملک کے نظام میں نہیں ہے بلکہ خرابی تمہارے دماغ میں ہے، خرابی تمہارے دماغ میں ہے۔ یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ اتنے پلیٹ فارم ہیں، اتنی ٹرینیں ہیں، پہلے یہ بتاؤ تمہیں جانا کہاں ہے، تمہیں جانا کہاں ہے، تمہاری منزل کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے۔ جب تم منزل طے کر لو گے، اپنا مقصد طے کر لو گے تو ٹرین خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ بس یہی کیفیت ہماری ہے میرے عزیزو، اگر ہم آج اپنے منزل کو طے کر لیں تو راستہ خود بخود ہمیں ملتا نظر آئے گا۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ طے کریں کہ آپ کو جانا کہاں ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے بالکل واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ دیکھو خبردار، حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور نہ باطل کو حق سے ملاؤ، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، نہ باطل کو حق کا لباس پہناؤ۔ قرآن میں اللہ نے بالکل واضح طور پہ اس کا اعلان کر دیا۔ اچھا حق آیا کب؟ تو ہماری ایک معتبر ترین کتاب اصول کافی، اس کے پہلی جلد میں ہمارے چھٹے امام جعفر صاحب ہمارے چھٹے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے حق کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے حق کو پیدا کیا، سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، اور اس کے بعد
परवरदिगार आलम मौला इरशाद फरमाते हैं परवरदिगार आलम फिर आपको से ये कहता है कि आगे आओ, अब आगे आती है। मौला फरमाते हैं कि पीछे जाओ, अब पीछे जाती है। उसके बाद अल्लाह ने बातिल से सवाल किया, जहल से सवाल किया। परवरदिगार ने फरमाया कि आगे आओ, तो बातिल आगे नहीं आया, जहल आगे नहीं आया। तो सबसे पहली बात तो ये पता चली कि जहाँ पे जहल होता है वहाँ पे खुदा की नाफरमानी होती है। जहाँ पे जहल होता है, जहाँ पे बातिल होता है, वहाँ पे खुदा की नाफरमानी होती है। फिर मौला फरमाते हैं कि फिर परवरदिगार आलम ने उससे फरमाया अच्छा पीछे चले जाओ। तो अब वो आगे तो नहीं आया लेकिन पीछे चला गया। तो जहल की एक अलामत और पता चली कि जहल आगे आगे नजर नहीं आता, हमेशा पीछे नजर आता है। अब चाहे वो अर्श की बुलंदी हो या वो मैदान जंग हो। एक लोग बड़े मोहम्मद वाले ये बातिल की अलामत है, बातिल कभी आगे नजर नहीं आता। अच्छा अल्लाह ने अक्ल को पैदा कर दिया। अब कहा चूंकि अक्ल मुद्दियो फरमाबरदार है, कहा इज्जत इसके लिए, दौलत इसके लिए, अहकामात इलाहिया इसके लिए, तमाम के तमाम चीज़ें इसके लिए है। और इसके बरअक्स तमाम चीज़ें जहल के लिए। कहा अगर इज्जत इधर है तो जिल्लत इधर है, अगर बुलंदी इधर है तो पस्ती इधर है। इसीलिए अल्लाह ने शरीयत के तमाम अहकामात को साहिबाने अक्ल पे वाजिब किया है। बेअक्लों के लिए शरीयत नहीं आई है। अब अगर कोई शरीयत का पाबंद नजर ना आए तो समझ लीजिए वो साहिबाने अक्ल में से नहीं है, साहिबाने जहल में से। एक लोग बड़े मोहम्मद वाले अब अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया। अब सबसे पहले मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ने पहला हक जनाबे। अच्छा एक बात और यहाँ पर अर्ज करूँ कि मुमकिन है कि किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हो जाए कि मौलाना ने ये कह दिया कि अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया, जबकि अक्सर व बेशतर हम सोचते हैं कि अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम। इसलिए किस तरीके की और भी बहुत सी हदीसें हैं जहाँ पे परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया। तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जहाँ पे बहुत सी हदीसें ऐसी भी हैं कि जहाँ पे अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल लौह अव्वलु मा खलक़ल्लाहुन नूर अव्वलु मा खलक़ल्लाहुन नूरी अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल हुस्न। अब इंसान और परेशान कि ये क्या, पहली ये भी मखलूक, पहली ये भी मखलूक, पहली ये भी मखलूक। अच्छा इसको मिसाल से एक बात कर दूं, इसलिए कि हमारे छठे मौला ने इसकी भी वजाहत फरमाई है। मिसाल के तौर पर मुझे मेरी खिदमत में पानी पेश किया गया। अब हम जिस मुल्क में, जिस करिए में, जिस इलाके में रहते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, पानी। अगर आप ईरान में चले जाएं तो वहाँ पे इसे आप कहा जाएगा, मौलाना तशरीफ फरमा है। और आप इराक कंट्रीज में चले जाएं तो वहाँ पे माँ कह के इसको खिताब किया जाता है, यानी पानी ही है लेकिन अलग अलग नामों से याद किया जाता है। मैंने पूछा ये क्या बात है भाई, कहीं माँ कहा गया, कहीं आप कहा गया, कहीं वाटर कहा गया, कहीं जल कहा गया, कहीं पानी कहा गया, ये बात क्या है? कहा मौलाना बात ये है कि कहा कुछ भी जाए लेकिन चीज़ वही है, मकसद वही है, चीज़ वही है, मकसद वही है। तो बस हमारे छठे मौला भी यही बताना चाहते हैं कि परवरदिगार आलम ने अगर ये कहा है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुन नूर अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम अव्वलु मा खलक़ल्लाहुन नूर अव्वलु मा खलक़ल्लाहुन नूरी अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल हुस्न अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल हुस्न, तो याद रखो वो कलम भी हम ही है, वो हुस्न भी हम ही है, वो नूर भी हम ही है, वो लौह भी हम ही है। दुरूद बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चाहे लौ कह के खिताब करो, चाहे कलम कह के खिताब करो, चाहे नूर कह के खिताब करो, चाहे हुस्न कह के खिताब करो, कुछ भी खिताब करो, सबकी मुराद हम आले मोहम्मद। अल्लाह ने सबसे पहले हमें पैदा किया।
اچھا اور آگے بڑھیے قرآن میں، چونکہ حق اور باطل کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جہاں پہ حق ہے دوسری جانب باطل ہے۔ اب اللہ نے اس زمین کا مسئلہ تھا نا، وہ تو نوری مخلوق ہو گئی، زمین کا مسئلہ آیا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا اس سے پہلے ابلیس موجود تھا، ابلیس کون ہے؟ کہ یہ قوم جن سے ہے، یہ وہ مخلوق ہے جو جناب آدم سے پہلے موجود تھی زمین پر، اللہ نے جس کو زمین پر بھیجا تھا، لیکن چونکہ بہت سرکش تھے، بہت باغی تھے، لہذا ان پر عذاب نازل ہوا۔ لیکن ابلیس واحد ایسا جن تھا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے لیے سجدے کیے، بہت سجدے کیے، لہذا اللہ نے ملائکہ کی فرمائش پر ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، آسمان پر بلایا گیا۔ یعنی ابلیس نے سجدے بہت کیے، روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ زمین کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں پہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، یعنی بہت بڑا سجدہ کرنے والا، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ تو ابلیس کو یہ گمان تھا کہ پروردگار عالم اگرچہ جو اعلان کر رہا ہے، جو اس نے آیت لوح پر لکھ دی قلم کے ذریعے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خلیفہ کے لائق کوئی اور تو نہیں ہے، میں ہی ہوں، سب سے افضل میں ہوں، سب سے اعلیٰ میں ہوں۔ اس کا مطلب باطل کی ایک علامت اور پتہ چلی، جو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھے وہ حق نہیں باطل ہوا کرتا ہے۔ ایک لوگ پڑھے محمد والے محمد، جو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھے، سب سے اعلیٰ سمجھے، وہ حق نہیں ہو سکتا، باطل ہوا کرتا ہے۔ اچھا اب جب اللہ نے اعلان کر دیا اور اس کے بعد لیکن روایت کے جملے یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جناب آدم کے خلقت کے لیے مٹی منگوائی۔ مٹی کہاں سے لائی گئی؟ روایت کے جملے ہیں، معصومین فرماتے ہیں کہ جو مٹی آئی ہے وہ 3 مقامات سے آئی، مکے سے آئی، نجف سے آئی، کربلا سے آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جناب آدم جو ہے وہ مکی بھی ہے، نجفی بھی ہے، کربلائی بھی ہے۔ محمد والے محمد، وہ مکی بھی ہے، نجفی بھی ہے، کربلائی بھی ہے، اور جو ان کی اولادیں ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ مکے بھی جائیں، نجف بھی جائیں، کربلا بھی جائیں۔ بڑے محمد والے محمد، اب جناب آدم کا پتلا بنا۔ قرآن میں اللہ نے ابلیس سے خطاب کیا، پہلے تو تمام عام حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ اس کو گمان یہ تھا کہ زمین کے ہر حصے پر سجدہ کیا ہے، بہت بڑا عابد ہے، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے پلٹ کے بھی یہی کہا کہ پروردگار میں نے تیری عبادت کی ہے۔ اس کو تو پتہ یہ چلا کہ ابلیس اپنی عبادت کو، اپنے سجدے کو معیار خلافت سمجھ رہا، معیار خلافت سمجھ رہا تھا۔ تو یاد رکھے ایک بات اور پتہ چلی کہ جو اپنے سجدوں کو معیار خلافت سمجھ لے وہ حق نہیں باطل ہوا کرتا ہے۔ اب جو بہت زیادہ سجدہ کرنے والے نظر آئے یہ معیار خلافت نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ دیکھو کہ حق ادھر ہے۔ اگر حق کو پتہ کرنا ہے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، تو میرے سجدوں کو معیار نہ بناؤ، سجدوں کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ کا مطیع و فرما بردار کون ہے، اللہ کی باتوں کو ماننے والا کون ہے، اور اللہ نے جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے ان پر عقیدہ کس کو ہے۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد، اور درود پڑھے محمد والے۔ اب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو پروردگار عالم نے ایک جملہ قرآن کی آیت ہے، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کیا تم اپنے آپ کو ان بڑے لوگوں میں شمار کرنے لگے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، کیا تم اپنے آپ کو ان بڑے لوگوں میں شمار کرنے لگے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق آدم سے پہلے کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو بڑے لوگوں میں شمار ہوتی تھیں. یہ قرآن کی آیت ہے نا. قرآن میں اللہ نے کہا ابلیس کیا تم اپنے آپ کو ان بڑے لوگوں میں شمار کرتے ہو؟ تو کمال تو یہ ہو گیا کہ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑے لوگوں میں ہوں. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان جیسا ہوں. یعنی ابلیس جیسے کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو ان جیسا بتا دے. یہ آج کے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو محمد جیسا بتا رہے ہیں. بڑا محمد والے جب پروردگار نے کہا کیا تم اپنے آپ کو ان بڑے لوگوں میں شمار کرتے ہو؟ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ کہہ دے کہ ہاں ہم بھی انہی جیسے ہیں، بلکہ اس نے پلٹ کے یہ کہا کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اچھا یہ بھی واضح کرنی بڑے لوگ ہیں کون؟ اس لیے کہ اللہ نے یہی سوال بعض ملائکہ میں بھی کیا. جب ملائکہ کو بھی اعتراض ہوا تھا نا اپنی عبادت کو پیش کرنے کے بعد کہ پروردگار نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، خلیفہ بنانا ہے تو ہم میں سے بنا لو. تو پروردگار عالم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو تمام کے تمام اسماء پڑھا دیے، تعلیم دے دی. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ہم نے وہی تعلیم ملائکہ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا جب کہ بتاؤ فقال انبئونی ہؤلاء، کہ تم یہ بتاؤ کہ اس میں سے وہ ہستیاں کون سی ہیں. تو ملائکہ نے فوراً ہی اعتراف کر دیا پروردگار لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم تو جانتے ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے. تو خداوند عالم نے قرآن میں اعلان کیا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم اب ان لوگوں کو ان کے نام بتا دو. کون؟ ان بڑے لوگوں کے نام بتا. یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں. جب انہوں نے اعتراض کیا تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان لوگوں کے نام بتا دو. تو اب جناب آدم نے جو بتایا تو کیا انداز ہے، کیا انداز ہے. ارشاد ہوا پروردگار اللہم انت محمود ھذا محمد، انت اعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض ھذا فاطمہ، انت محسن ھذا حسن، انت قدیم الاحسان ھذا حسین. اے پروردگار تو محمود ہے تو یہ محمد، تو اعلیٰ ہے تو یہ علی، تو فاطر ہے تو یہ فاطمہ، تو محسن ہے تو یہ حسن، تو قدیم الاحسان ہے تو یہ حسین. ایک تو بڑا محمد والے اب تو قرآن نے بھی بتا دیا وہ بڑے لوگ کون ہیں، وہ ہستیاں کون ہیں جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے، جن کا ذکر قرآن کا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان لوگوں کے نام بتا دو. اب جناب آدم نے ان کے اسما بتا دی. تو بہرحال ابلیس کے سامنے جب پیش کیا گیا اس نے کیا کہا؟ پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے لہذا مجھے خلیفہ بنا. پروردگار نے کہا کہ تو مردود بارگاہ ہو جا، بارگاہ سے نکل جا. کہا میرے مالک میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے اس کا کوئی اجر ہے؟ کہا ہاں ہم عادل ہیں، تیری عبادتوں کا صلہ تجھے دیں گے. جا تجھے وقت معلوم کی زندگی عطا کر، وقت معلوم کی زندگی عطا کرتے ہیں. اچھا اب شیطان کو نکالا گیا، ابلیس کو نکالا گیا. ابلیس نکلا کیوں؟ کہا جناب آدم کی بنا پر. جناب آدم ہے حق، ابلیس ہے باطل. حق کے مقابلے میں باطل آیا تو مردود بارگاہ کر دیا گیا، مردود بارگاہ کر دیا گیا، نکالا گیا. اب ابلیس نیچے آ گیا، اب یہ پریشان ہے، آدم کو دیکھ رہا ہے. پہلے ابلیس بھی تو وہی رہتا تھا نا، اس گھر کو دیکھ رہا ہے کہ آدم گھر میں آرام سے رہ رہے ہیں. ان باغات کو دیکھ رہا ہے جن باغوں میں جناب آدم رہتے ہیں. اب وہ پریشان ہے کہ کرے تو کیا کرے. پہلے یہ رہتا تھا، گھر میں رہتا تھا، باغوں میں ٹہلتا تھا. اب جناب آدم گھر میں رہ رہے ہیں، باغوں میں ٹہل رہے ہیں. اب ظاہر ہے حق کو اس عالم میں دیکھ کر باطل برداشت نہیں کر سکتا، پریشان ہے. کوشش یہ ہے کہ آدم کو گھر سے بھی نکالا جائے، باغ سے بھی نکالا جائے. پوری توجہ میرا عزیزو، گھر سے بھی نکالا جائے،
باپ سے بھی نکالا جائے، گھر سے بھی نکالا جائے، باپ سے بھی نکالا جائے، یعنی آدم کو گھر سے نکالا جائے، باپ سے نکالا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس ہے باطل، باطل کی کوشش یہ ہے، وہ حق کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، کوشش یہ ہے کہ حق کو گھر سے بھی نکالا جائے، باطل کو نکالا جائے۔ تو اب باطل کی ایک علامت اور پتہ چلی کہ باطل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلا حملہ گھر پہ کیا جائے، دوسرا حملہ باپ پہ کیا جائے۔ اتنے بڑے محمد والے محمد باطل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حق کے گھر پہ حملہ کیا جائے اور اس کے بعد اس کے باپ پہ حملہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب تک جناب آدم جنت میں ہے تب تک تو کچھ نہیں کر سکتا نا، انتظار میں ہے کہ جنت سے باہر آئے۔ بہرحال اب جناب آدم سے ترک اولا ہوا، لیکن ترک اولا ہوا ہے، گناہ نہیں، گناہ الگ ہے، ترک اولا الگ ہے۔ کبھی کوئی تصور یہ نہ کرے کہ جناب آدم سے گناہ ہوا، نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ گناہوں سے اپنے مقدس بندوں کو دور رکھے۔ جناب آدم سے ترک اولا ہوا ہے، گناہ نہیں ہوا۔ اچھا، اب جناب آدم زمین پہ آ گئے، بھئی جب تک جناب آدم ہیں جناب آدم سے بدلہ لو، ان کی اولادوں سے کیوں؟ بھئی ہم کو ان کی اولادیں ہیں، ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے؟ تو باطل کی ایک علامت اور پتہ چلی کہ باطل اجداد سے بھی عداوت کا بدلہ لیتا ہے اور ان کی اولاد سے بھی بدلہ لیتا ہے۔ مولا حسین نے کربلا میں جب پوچھا تھا کہ تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، تو سامنے سے یہی آواز آئی تھی کہ حسین ہماری دشمنی تم سے نہیں ہے، بغض لابیک، ہم تمہارے جد کی وجہ سے قتل کرتے ہیں، ان کے بغض میں قتل کرتے ہیں۔ تو باطل کی ایک علامت یہ بھی پتہ چلی کہ باپ سے تو عداوت ہوتی ہے، ان کی اولادوں سے بھی عداوت نکالی جاتی ہے۔ اچھا، جناب آدم زمین پہ آ گئے، جناب حوا الگ ہے، جناب آدم کہیں اور ہے۔ جناب آدم جناب حوا کے فراق میں رو رہے ہیں، جناب حوا جناب آدم کے فراق میں رو رہے ہیں۔ بہرحال وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ نے ان کو ملایا، اس کے بعد ان کی یہاں اولادیں ہیں جناب حابیل اور جناب قابیل۔ اب دیکھیے حق اور باطل ایک گھر میں آ گئے، ایک گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں، ایک گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف حابیل ہے تو دوسری طرف قابیل ہے۔ قابیل کون ہے؟ کا جو مسلسل حق کو پریشان کر رہا ہے، تو جناب قابیل کو پریشان کر رہا ہے، ان کو اذیتیں دے رہا ہے۔ حق وہ ہے جو مسلسل اذیتوں کو برداشت کر رہا ہے، تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں مشغول ہے۔ اب آپس میں ایک دن یہ طے ہوا کہ ہم نذر کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، ہم خدا کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں۔ تو پڑھے محمد والے محمد، ہم نذر کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے۔ تو جناب حابیل نے ایک بہترین دمبا خدا کی بارگاہ میں اس پر کپڑا ڈالا، اور ڈالنے کے بعد بہترین تر و تازہ دمبا لے کے اس کو ایک پہاڑی پہ جا کے رکھ دیا، اوپر سے کپڑا ڈال دیا۔ اب قابیل نے سوچا کہ کپڑے کی تو بات ہے، کپڑے کے نیچے کون دیکھتا ہے کہ کیا ہے، کپڑے کے نیچے کون دیکھتا ہے کہ کیا ہے، لہذا قابیل نے کپڑے کے نیچے ایک پتھر رکھ دیا اور جا کے اس نے بھی وہیں پہ پہاڑی پہ رکھ دیا۔ تو باطل کی ایک علامت اور پتہ چلی، جو نظر کی مخالفت کرتا ہوا نظر آ جائے وہ حق نہیں باطل ہوا کرتا ہے۔ ایک دن پڑھے محمد والے محمد، جو نظر النیاز کی تحقیر کرے تو اس کو کمتر جانے، وہ حق کا پیروکار نہیں بلکہ باطل کا پیروکار ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک طرف جناب حابیل کی بہترین نظر ہے اور دوسری طرف قابیل کی نظر ہے، تو کسے قبول ہونا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو بہتر اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لے کے گیا ہے، اللہ نے جناب حابیل کی نظر کو قبول کر لیا۔ اب اس کو اور برا لگ گیا، اور اس کو برا لگ گیا، لگنا بھی چاہیے،
اسی لیے امام معصوم کہتے ہیں کہ جاہل سے، باطل سے، جاہل سے بحث مت کرو۔ بڑا عجیب جملہ ہے میرے مولا کا۔ آج اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہوں گے لوگ کھڑے ہیں اور زبردستی بحث کر رہے ہیں، بہت زبردستی بحث کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے خبردار جاہل سے بحث نہ کرو، باطل سے بحث نہ کرو، اس لیے کہ پہلے تو وہ تم سے بحث کرے گا اور جب اپنی ہار جان لے گا تو پھر تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ پہلے وہ بحث کرے گا اور جب اس کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ ہار رہا ہے تو پھر وہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ اب قابیل نے چاہا کہ ان کو قتل کر دے، اس نے پتھر مارا اور جناب حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب کرے کیا؟ اب اللہ نے ایک مخلوق اور پیدا کی، کووں کو پیدا کیا۔ انہوں نے آپس میں لڑائی کی، ایک مر گیا، دوسرے نے زمین پہ اتر کے قبر کھودی اور اس پر کوے کو دفن کر دیا۔ قابیل نے اس منظر کو دیکھا، ایک زبان سے ایک چیخ نکلی کہ ہائے میں اس کوے کے برابر بھی نہیں، ہائے میں اس کوے کے برابر بھی نہیں۔ تو باطل کی ایک علامت اور پتہ چلی کہ باطل جب حق کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ جانوروں کے برابر بھی نہیں رہتا۔ ایک دن پڑھا محمد والے محمد۔ باطل جب حق کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ اس کے پاس جانوروں جیسی کیفیت بھی نہیں رہتی، ان سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو حق اور باطل ساتھ ساتھ چلے۔ بہرحال تو یہ قرآن نے ہمیں مسلسل بتایا کہ دیکھو اگر ایک طرف تمہیں حق نظر آ جائے اور دوسری طرف باطل نظر آ جائے تو یاد رکھو کہ باطل سے کنارہ کشی اختیار کرو، حق کے ساتھ ہو جاؤ، حق کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دیکھو کہ حق کہاں پہ ہے، حق کو تلاش کرو، حق کی معرفت حاصل کرو، حق کو پہچانو، اس لیے کہ باطل کو نئے نئے لباس میں، نئے نئے انداز میں تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تم باطل کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاؤ۔ آج ہمارے سامنے یہی تو ہو رہا ہے کہ باطل کو نئے نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، نئے نئے چہروں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ آج مومنین دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یاد رہے مولا نے مومنین کی ایک علامت اور بیان کی ہے۔ مولا فرماتے جو میرا مومن ہوگا، جو میرا چاہنے والا ہوگا، وہ عقل مند ہوگا، زیرک ہوگا، ذہین ہوگا، صاحب عقل ہوگا، جو حق اور باطل میں تمیز پیدا کر سکتا ہے۔ تو جہاں پہ مومن ہوگا عقل مند ہوگا۔ مومن ہونا شرافت کی علامت ہے، نسلوں کی طہارت کی علامت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صاحبان عقل ہونا۔ شرافت میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ شرافت اور ہے، بے وقوفی اور ہے۔ بے وقوفی کو شرافت کا لباس نہ اڑایا جائے۔ بعض مرتبہ انسان جو بار بار دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ بہت شریف ہے، نہیں، شرافت الگ شے ہے، بے وقوفی الگ شے ہے۔ عقل مند ایک بار دھوکہ کھاتا ہے، بار بار نہیں کھاتا۔ یہ امیر المومنین کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں عقل مند ایک بار دھوکہ کھاتا ہے، بار بار نہیں کھاتا۔ تو اگر ہم نے باطل سے ہمارا مقابلہ ہوا اور ہم اگر پہلی بار نہ بھی سمجھ پائے تو اب اگر دوبارہ ہمارے سامنے باطل پیش کیا جائے تو کم از کم ہم اپنے عقلوں کے ذریعے سے پہچان تو سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ مومنین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو مومنین کے لیے روایات میں یہ جملے ہیں، خبردار کسی مومن کو اذیت نہ دیں۔ اگر تم نے کسی مومن کو اذیت دی اور کسی مومن کا دل دکھا تو اس کے دل دکھنے سے عرش الہی لرزنے لگتا ہے۔ ہم جو اپنی باتوں میں مذاق میں مومن کے دلوں کو دکھاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم عرش الہی کو کس طریقے سے لرزہ پر اندام کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جناب، بس آخری بات میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے سوال کیا، موسیٰ ذرا یہ تو بتاؤ کہ سب سے زیادہ تم سے محبت کون کرتا ہے؟ جناب موسیٰ نے فرمایا پروردگار تیری ذات ہے، تیری ذات کے بعد اگر سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو اس کا نام ماں ہے۔
اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی ہستی ہے تو تیرے بعد اگر کوئی ہے تو پھر وہ ماں ہے۔ آواز قدرت ہے موسیٰ، ماں جو تم سے محبت کر رہی ہے اس کے دل میں محبت ڈالنے والا بھی میں۔ اگر میں نے تمہاری ماں کے دل میں محبت نہ ڈالی ہو تو جیسے تم سے عام لوگ ملتے ہیں ویسے ہی تم سے تمہاری ماں بھی ملتی۔ پھر فرمایا موسیٰ تمہیں پتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کے گناہ آسمان کے برابر بھی ہو، اللہ آسمان و زمین کے برابر بھی ہو، لیکن اس کے بعد بھی کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ جب میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، تمہیں پتا ہے کہ موسیٰ وہ کون سا موقع ہوتا ہے یا پروردگار وہ کون سا موقع ہے کہ جب تو اتنے زیادہ اتنے بڑے گنہگار کہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو آواز قدرت آئی موسیٰ جب کوئی انسان کوئی گنہگار میرے مومن بندے کے دل کو خوش کر دیتا ہے تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی گنہگار بھی ہے لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی مومن بندے کو خوش کر دیا ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار، تو پتہ یہ چلا کہ اگرچہ ہم بہت بڑے گنہگار کیوں نہ ہو لیکن اگر کسی بندے مومن کو خوش کر دے تو پروردگار اعلیٰ اس کی رحمت ہمیں اپنے حساب میں لے لے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ بس میں نے گفتگو کو تمام کر دیا۔ تو مومن ہے، مومن حق ہوتا ہے، مومن کے مقابلے میں مومن کو جو اذیت دیتا ہے وہ باطل۔ اسی حق اور باطل کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے زہرا کے لال اپنے بھرے کنبے کو لیے ہوئے کربلا۔ عزیزو عزادارو، آج 3 محرم ہو گئی، حسین زہرا کا لال فاطمہ کا لخت جگر پورے کنبے کو لیے ذرا دل سے سوچیں، احساس کریں، اندازہ لگائیں کہ حسین کے لشکر میں ننھے ننھے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، زینب جیسی بہن بھی۔ حسین حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، باطل کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے نہ پورا کنبہ لیے ہوئے حسین کربلا۔ عزیزوں کیوں اس مقصد پہ رہے، یاد رہے کہ صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے، میرے چاہنے والوں اپنے آقا کی قربانی کو یاد رہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، جگر پھٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں جملے ہیں کہ جب فرش اللہ بچتی ہے اور ذکر مظلوم کربلا ہوتا ہے تو زمانے کا امام خون کے آنسو گریا، امام گریا کنا ہے۔ عزادارو جی چاہتا ہے کہ آج اس سفیر عزا کا ذکر کروں، مولا حسین کے اس قاتل کا ذکر کروں تو کربلا کا پہلا شہید ہے جسے عالم غربت میں شہید کیا گیا، جہاں پہ کوئی اپنا نہیں تھا، چاہنے والے نہیں تھے۔ عزادارو قول کا حسین کا وہ بھائی، وہ غریب بھائی مسلم ابن عقیل جسے حسین نے اپنا قاصد بنا کے کوفے روانہ کیا۔ عزادارو کوفے سے مسلسل خطوط مولا کی خدمت میں آ رہے تھے، فرزند رسول ہمارا کوئی آقا نہیں ہے، ہمارا کوئی مولا نہیں ہے، ہمارا کوئی آقا نہیں ہے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ مسلسل خطوط آ رہے تھے، آخر میں خط آیا، مولا اگر آپ ہمارے درمیان نہیں آئے تو روز محشر ہم آپ کے نانا کے سامنے یہی کہیں گے کہ ہم نے حسین کو بلایا تو تھا، مولا کو بلایا تو تھا، لیکن حسین ہمارے لیے نہیں آئے۔ عزادارو خط ملا، مولا نے اپنے بھائی مسلم کو اپنا خط دے کے روانہ کیا، میرے بھائی مسلم میرے سفیر بن کے جاؤ، میرے قاصد بن۔ اللہ اکبر۔ عزادارو مسلم آئے، روایت کے جملے ہیں، انشاءاللہ بہت ہوئیں گے، بس تصور کیجئے کہ مولا حسین کی مظلومیت کا عالم کیا تھا، میرا امام کتنا مظلوم ہو۔ مسلم جب کوفے میں آتے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 30,000 ہو گئی، لیکن ہاں بیعت کرنے کے بعد جب مسلم مطمئن ہو گئے ایک خط تحریر کیا، مولا
مولا کوفے والے آپ کے منتظر ہیں، اے آقا کوفے آ جائیے۔ عزاداروں کوفے سے خط روانہ کر دیا۔ اب مسلم مسجد میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو کے پیچھے پڑتے تب مسجد خالی ہو گئی۔ حسین کا بھائی تلا رہ گیا۔ اب مسلم پریشان ہے، یہ کیا؟ ارے میں نے تو اپنے آقا کو خط لکھ کے بلا بھی لیا، اب میں اپنے مولا کو کیسے بتاؤں کہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب مسلم پریشان ہیں، جائے تو کسر جائے؟ کوفے کے تمام گھر بند ہیں، تمام گلیاں ہیں، جس کو نہیں جانتے۔ پریشانی کے عالم میں حسین کا بھائی مسلم کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، پھر ادرکم اللہ عزاداروں پیاس اور بھوک کا عالم ہے۔ اس غربت میں مسلم کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں۔ آخر میں تھک کر ایک دروازے پر جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ جب مسلم گھر کے دروازے پہ جا کے بیٹھے ہیں، اس گھر کی خاتون نے جب محسوس کیا کہ اس کے گھر کے دروازے پر کوئی بیٹھا ہے، اس نے جا کے دروازہ کھولا، دیکھا ایک شخص ہے جو اپنے گھٹنوں کے درمیان میں اپنے سر کو دیے ہوئے آنسو باہر گریا کر رہا ہے۔ اس بی بی نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ ارے اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کوفے کے حالات خراب ہے؟ ایک مرتبہ مسلم نے جب کے فرمایا بی بی ارے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی پوچھتی ہے کہ بھائی یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ جناب مسلم نے تڑپ کے فرمایا بی بی میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین کا قاصد ہوں۔ میں اتنا سننا تھا، وہ قدموں میں گر گئی، ہاتھوں کو جوڑے کہتی ہے آقا ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آقا جلدی گھر میں آ جائیے، دشمن آپ کے منتظر ہے۔ عزاداروں مسلم گھر کے اندر آئے۔ ہاں تاریخ کہتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم طاوع کے گھر میں ہے۔ اب لشکر بھیجا گیا، لشکر نے اس بی بی کے گھر کا محاصرہ کیا۔ ادھر مسلم کے کانوں سے گھوڑوں کی آوازیں ٹکرائی، تلواروں کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ مسلم نے تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر آ جائے۔ ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑے کہتی ہے مولا ارے گھر کے باہر نہ جائیے، باہر دشمن ہے۔ ایک مرتبہ مسلم صاحب کے فرماتے ہیں اے بی بی ارے اگر میں گھر کے باہر نہیں گیا تو دشمن گھر کے اندر آ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں تمہاری بے پردگی ہو۔ ارے میں کہوں گا مولا ایک کلیز کا اتنا خیال، ارے کل یہی کوفہ ہوگا، زینب و کلثوم ہوگی، سر پر ندا نہیں ہوگی، ہاتھ پتے پشت بندے ہوں گے، منادی ندا دے رہا ہوگا ہاذہی زینب ہاذہی کلثوم۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم اللہ سوائے غم مخلوب کربلا کے۔ عزاداروں مسلم گھر کے باہر آ گئے۔ مسلم نے تلوار کو نیام سے نکالا۔ جنگ کرتے کرتے وقت آیا کہ اب جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ سامنے نے ظالموں نے کہا مسلم امیر کو سلام کرو۔ مسلم فرماتے ہیں کہ میرا امیر حسین ابن علی، میرا امیر حسین ابن علی ہے، میرا امیر حسین ابن علی ہے۔ ابن زیاد نے تحس میں آ کے حکم دیا کہ مسلم کو قتل کر دیا جائے، دارالعمارہ پہ لے جایا جائے، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ عزاداروں تم نہ سنیں گے، جلاد مسلم کو اس عالم غربت میں لے کے دارالعمارہ کی بلندی پر پہنچا ہے۔ مسلم کو اس بات کا غم نہیں ہے کہ انہیں شہید کیا جا رہا ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ غم ہے اس بات کا ہے کہ مولا حسین کو بلا چکے ہیں، خط بھیج چکے ہیں۔ ارے کیسے بتائے کہ کوفیوں نے بے وفائی۔ اجرکم اللہ، عزاداروں ادھر حسین کا یہ بھائی مسلم دارالعمارہ پر پہنچے۔ خدا لعنت کرے قاصد کے خط کو بھیجا نہیں گیا۔ اب مسلم اس عالم میں ہے کہ جلاد کے ایک ہاتھ میں
मुस्लिम के बाल है, मुस्लिम की जुल्फों को पकड़े हुए, दूसरे हाथ में तलवार लिए हुए चाहता है कि मुस्लिम को कत्ल करे। तो एक मर्तबा मुस्लिम ने मक्के का रुख किया, आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए मौला मुस्लिम का सलाम है आखिर, मौला मुस्लिम का सलाम है आखिर कबूल कीजिए। ए आका कूफे ला आइएगा, उधर हुसैन नारे कूफा में है, इधर होश पे हवा के दोष पे सफर करता हुआ मुस्लिम का सलाम हुसैन तक पहुंचा। उधर हुसैन ने जैसे ही मुस्लिम की आवाज को सुना, आवाज दी, भैया अब्बास काफिले को रोक, अब्बास काफिले को रोक दो, अकबर मेरे करीब आओ, अब्बास मेरे करीब आओ। अब्बास करीब आए, अब्बास करीब आए, देखा मौला हुसैन के चेहरे का रंग मुतगय्यर है, चेहरे का रंग मुतगय्यर है। एक बार अब्बास ने तरफ के फरमाया, आका अब्बास की जिंदगी में आपके चेहरे का रंग बदला क्यों है, चेहरे का रंग मुतगय्यर क्यों है, ये आका बात क्या है। एक मरतबा मौला ने तरफ के फरमाया, ए भैया अब्बास क्या अपने भाई मुस्लिम को देखना चाहते हो, आखिरी दीदार करना चाहते हो। मौला ने फरमाया, हाँ आका जरा मेरे भाई का दीदार कराइए। बस एक बार रिवायत कहती है, मौला हुसैन ने दो उंगलियों का इशारा किया, कहा अब्बास मेरे उंगलियों के दरमियान में देखो। अब जो अब्बास ने देखा तो क्या देखा, दारुल अमारा की बुलंदी है, जल्लाद के हाथ में तलवार है, मुस्लिम का सर है, जल्लाद तलवार चला रहा है, मुस्लिम के सर और तल में जुदाई हो रही है। अदाकारों में इतना देख रहा था, अब्बास तड़प गए, ए मौला अरे आप तो इमाम है, भाई जान इमाम है, मुझे कूफा पहुंचा दीजिए। कहा अब्बास जाके क्या करोगे, कहे आका अरे जरा देखिए तो सही, मेरा भाई मुस्लिम दारुल अमारा की बुलंदी से जमीन पर फेंका जा रहा है। इतना सुनना था, मौला ने तड़प के फरमाया, ए अब्बास अरे तुमने गौर नहीं किया, जरा जमीन की जानिब देखो। अब जब अब्बास ने देखा तो अजब मंजर था, एक बीबी बालों को बिखराए हुए आवाज दे रही थी, ए मेरे लाल मुस्लिम मेरी आगोश में आ जाओ। ए भैया ये बीबी कोई और नहीं है, अम्मा फातिमा है, जो अपनी आगोश को फैलाए हुए मुस्लिम को आवाज दे। Hussein.